बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार अकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। अजीज़ तलबा, आज एक बार फिर शेख गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी की पहली गज़ल का मुताला करेंगे, जिसमें इस गज़ल के आखिरी 3 अशार पर बात की जाएगी। इससे पहले इस गज़ल पर 2 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक्स मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं शेर नंबर 6 की। शेर नंबर 6 है, दी जान ऐसे होश से अपनी के खल्क को, जीने का मेरे तादमे आखिर यकीन रहा। तो खल्क का मतलब मखलूक, दुनिया, अवाम वगैरह वगैरह, और तादमे आखिर का मतलब होता है आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, या मरते दम तक, मरते वक्त तक। तो अजीज तलबा, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो फितरत सलीमा पर पैदा होता है, इंतहाई मासूम होता है, हत्ता कि उसको अपनी भी होश नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो बचपन से और लड़कपन से गुजरता हुआ होश संभालता है तो फिर वो दुनियादारी में पड़ जाता है। फिर वो दुनिया की कामयाबियों की तरफ जो है गामजन रहता है। फिर वो दुनिया में मौजूद आसाइशों और आलाइशों की जानिब जो है माइल होता है। फिर उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी इस फ़ानी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा पुरतायुश बना ले, दुनिया की तमाम अशिया और बस उसी के पास आ जाए, और फिर दौलत की हवस, तमाम आसाइशें और कारोबार का हुसूल, यही उसका एक मकसद रह जाता है। वो इस दुनियावी आलाइशों में और दुनियावी ख्वाहिशात में और नफसानी ख्वाहिशात में इस कदर महसूर हो जाता है कि उसको ये याद ही नहीं रहता कि अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। क्या उसका मकसद सिर्फ खाना पीना सोना और ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी गुजारना है? नहीं, उसका मकसद कुछ और भी तो हो सकता है। यकीनन अल्लाह ताला ने अगर उसे पैदा किया है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, लेकिन इंसान गाफिल रहता है, खुदा से गाफिल, दीन से गाफिल, और दुनियावी जो ख्वाहिशात हैं उनके पीछे भागता रहता है। अपने जो रिश्ते बना लेता है, जो ताल्लुकात बना लेता है, उनमें खो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में इतना मगन हो जाता है कि उसको अपनी मौत की परवाह नहीं रहती, उसको कब्र याद नहीं रहती, उसको ये एहसास नहीं होता कि उसने मरना भी है। एक शेर देखिए, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इस दुनिया में इबरत लेनी चाहिए, तमाशा नहीं बनना चाहिए। दूसरा अहम नुक्ता है, इंसान मौत का सामना करने से डरता है। तो मौत का सामना करने से क्यों डरता है? क्योंकि वो जानता है कि उसके आमाल ऐसे नहीं कि अल्लाह के हुजूर पेश हो तो सुरखरू हो सके। वो जानता है कि उसने इस दुनिया में रहकर बहुत गलतियां की हैं, बहुत गुनाह किए हैं, उसने अल्लाह ताला से मुंह मोड़े रखा है, दूसरों का हक छीना है, अल्लाह ताला की इबादत नहीं की, उसे याद नहीं किया, इसलिए वो मौत से डरता है। क्योंकि वो जानता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे आमाल में ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं बड़े फख्र के साथ अपने खुदा के हुजूर खड़ा हो सकूं। तो इसलिए वो मौत से डरता है। तीसरी अहम बात कि दुनिया को फानी और आर्जी समझने वाले मौत से नहीं डरते। तो आम इंसान मौत से डरता है, लेकिन वो शख्स जो दुनिया को फानी समझता है, एक आर्जी मुकाम समझता है, या फिर जिंदगी को एक सफर समझता है,
ایک عارضی سفر اور آخرت کو منزل سمجھتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اس بات کا ادراک ہے کہ ہر شخص نے مر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں ہماری ایک آزمائش ہے، یہ دنیا، یہ ہمارا عارضی سفر ہے، ہماری منزل کہیں اور ہے، ہماری دائمی زندگی کہیں اور ہے، اور جو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں وہ موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، اور وہ زندگی بھی ایسی گزارتے ہیں کہ اس زندگی کی نہ انہیں پرواہ ہوتی ہے، نہ اس زندگی میں موجود آسائشوں سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ ضروری اور غیر ضروری سامان جو ہے وہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ جاگیریں، مکانات، حویلیاں، بنگلے نہیں بناتے، وہ ضرورت سے زیادہ دولت اکٹھی نہیں کرتے، اور وہ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو فقیروں جیسی ہوتی ہے، جو درویشوں جیسی ہوتی ہے۔ ایک شعر دیکھیے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں بلند نصب العین کی اور عظیم مقصد کی، کہ وہ لوگ جو کسی عظیم مقصد کی خاطر جان قربان کرتے ہیں وہ ہرگز نہیں مرتے، اور شاعر نے اس شعر میں اپنے حوالے سے یہی بات کی ہے کہ میں چونکہ ایک بلند نصب العین کی خاطر، ایک عظیم مقصد کی خاطر جی رہا تھا، میرا جینا مرنا سب کچھ اس ایک مقصد کی خاطر تھا، اس لیے میں مرتے دم تک اتنے ہوش و حواس میں رہا، اتنا قائم دائم رہا کہ لوگوں کو آخری دم تک میرے مرنے کا یقین نہیں تھا۔ یہ بلند مقاصد کیا ہیں عزیز طلبہ؟ یہ بلند مقاصد کیسے ہوتے ہیں؟ اگر انسان اپنے دین کی خاطر زندگی گزارتا ہے تو یہ بہت عظیم مقصد۔ اگر انسان اپنے وطن کی خاطر جیتا ہے اور لڑتا ہے اور مرتا ہے تو یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ اگر انسان انسانیت کی خاطر اپنی جان گنواتا ہے تو یہ بہت عظیم مقصد ہے۔ اگر انسان خدمت خلق کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ اگر انسان حق کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے، کسی ظالم کے آگے آواز بلند کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اس کے ظلم و ستم کا ہاتھ تھامتا ہے، اور کسی معصوم، کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے، تو اس سے بڑا عظیم مقصد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی ایسا پیشہ اختیار کرتا ہے جس میں دکھی انسانیت کی خدمت ہو، اس سے بڑا مقصد، عظیم مقصد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسے کام کون کرتے ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، جو واقعی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، جو واقعی مرد کہلانے کے مستحق ہیں؟ خواجہ میر درد کا ایک شعر جو آپ کے ہی سلیبس میں سے لیا گیا ہے، وہ شعر پڑھیے، آپ کو وہ شعر اور اس کی تشریح بھی یاد آئے گی۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک فیض احمد فیض کا شعر بہت عمدہ ہے، انقلابی شعر، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو فیض کے بقول زندگی آنی جانی چیز ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں، مگر جس شان سے، جس طریقے اور سلیقے سے کوئی مقتل کی جانب رواں ہے اس کی وہ شان سلامت رہ جاتی ہے، وہ لوگ زندہ رہ جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسے عظیم مقاصد کی خاطر اپنی جان گنوا دیتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام رقم کروا لیتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے، ان کا نام نسلوں تک زندہ رہتا ہے، وہ لوگ آنے والی نسلوں کے دنوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ آخری نقطہ دیکھتے ہیں جی، کہ بے خوفی اور حوصلے سے موت کا سامنا کرنے والے کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو بے شک ایسا ہی ہے۔
کہ وہ لوگ جو بلند نصب العین کی خاطر اور عظیم مقصد کی خاطر جان قربان کرتے ہیں، یا پھر ظالم کے سامنے حق کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، وہ اس بات سے نہیں گھبراتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ نہ وہ دار سے ڈرتے ہیں، نہ وہ مقتل سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کسی اور تلوار، تیر اور خنجر سے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عارضی موت ہے، مر جانا ہے، اور اتنی ہمت، اتنی شان و شوکت سے اپنا سر کٹوا دیتے ہیں کہ آخر دم تک لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ یہ جو ہمت، شان و شوکت اور مردوں کی طرح مرنے جا رہا ہے، مقتل کی طرف گامزن ہے، اسے پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن دنیا کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ یہ شخص مر سکتا ہے، یا پھر موت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں جی تاریخ میں۔ یاد کیجئے، تاریخ کو پڑھیے، محمد بن قاسم ہے، خالد بن ولید ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ٹیپو سلطان ہے، اور سب سے بڑی مثال حضرت امام حسین اور اہل بیت ہے، کہ اس طرح موت کو گلے لگایا کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کا نام تا قیامت قائم رہے گا، لوگ آج بھی ان کو یاد کر کے، ان کا ذکر کر کے، اور ان کے حوصلے اور ہمت کی داد دیتے ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آخری شعر اس شعر کے حوالے سے: جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو آئیے شعر نمبر 7 کو پڑھتے ہیں۔ یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگ قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یاران گرم رو کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز چلنے والے دوست، یا جو ساتھ سفر کرنے والے ہم سفر ہیں، جو بہت تیز تیز قدم بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ننگے قافلہ کا مطلب ہے جی قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث۔ قافلے کا ذکر اس لیے آ گیا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا، کوئی رستہ بھٹک جاتا، یا پھر کسی اور طرف اس کی توجہ ہو جاتی اور وہ کہیں اور نکل جاتا، تو پھر وہ قافلے سے بچھڑ جاتا اور پیچھے رہ جاتا، قافلہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا، اور وہ شخص قافلے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی باعث شرمندگی ہوتا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ تیز تیز قدم بڑھانے والے دوست تو آگے نکل گئے، اور میں قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا اور پیچھے رہ گیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صنعت تضاد ہے، لفظ آگے اور اس کا متضاد لفظ پیچھے، مطلب آگے نکل گئے اور پیچھے رہ جانا، یہ دو متضاد باتیں ہیں، تو اس کو صنعت تضاد کہیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ زندگی ایک سفر ہے، ایک جہد مسلسل ہے، مطلب کہ یہ زندگی جو ہے ایک مسلسل سفر کا نام ہے، جس میں انسان لگاتار محنت، مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ اس کی بے شمار منزلیں ہیں، سنگ میل ہیں، ان کو وہ عبور کرتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کامیاب ہونے کے لیے رکے بغیر آگے بڑھنا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے، یہ زندگی انتہائی مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی میں بھی اگر آپ اپنا وقت ادھر ادھر کے مشاغل میں ضائع کر دیں گے، تو پھر اپنے مقصد سے، اپنے نصب العین سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس زندگی میں انسان کو لگاتار کوشش کرنی ہے، سخت محنت کرنی ہے، تب کہیں جا کر آپ دوسروں کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر باعث شرمندگی ہی رہ جائیں گے۔ تو دانش مند وہی ہے جو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر سفر جاری رکھے۔ تو وقت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ رکے بغیر جاری رہیں،
محنت کریں، مشقت کریں، اور اگر آپ آپ کے گروہ میں، آپ کے قافلے میں کچھ اور دوست بھی شامل ہیں جن کی منزل ایک ہے، جن کا سفر ایک ہے، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے رہیں، ورنہ قافلہ آگے نکل جائے گا۔ بطور طالب علم اگر آپ کی جماعت میں 30 40 50 بچے ہیں، طالب علم ہیں، تو اگر کچھ بچے مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ اچھے نمبر لے لیتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، جو دوسری انٹرٹینمنٹس میں دل بہلاتے ہیں، تو وہ کم نمبر لیتے ہیں یا پھر فیل بھی ہو جاتے ہیں، تو دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھے نمبر لینے والے اچھی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، کم نمبر لینے والے ذرا درمیانے درجے کی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جو فیل ہو جاتے ہیں وہ بالکل ہی پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر وہ محنت مزدوری جو ہے بس وہی کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو آگے چلے گئے، میں نے ایک مثال دی ہے آپ کی جماعت کی، اس کو ایک قافلہ سمجھیں، اور جو پیچھے رہ جائیں گے، جو آگے بڑھ جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو کچھ بنا لیں گے، زندگی میں کچھ کر جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ لیکن وہ جو پیچھے رہ جائیں گے، جو نکمے ہوں گے، جو کچھ نہیں کر سکیں گے، جو فیل ہو جائیں گے یا کم پڑھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اچھے نمبر لینے والوں سے پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر اس کلاس کے لیے، اس جماعت کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بن جائیں گے۔ تو بالکل زندگی بھی ایسی ہے کہ زندگی کے قافلوں میں اگر آپ اپنے ہم عصر لوگوں سے، اپنے ہمسر لوگوں سے، اپنی عمر کے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے پیچھے رہ جائیں گے، تو پھر ان کے لیے بھی باعث شرمندگی ہوں گے۔ تو دانش مند وہی ہے جو مسلسل چلتا رہے۔ ایک شعر ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ ایک اور شعر، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی۔ ایک اور پوائنٹ دیکھیے کہ فقط ارادے سے منزل ہاتھ نہیں آتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جی، کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لینا کہ میں آج اسلام آباد جاؤں گا، یا میں آج لاہور جاؤں گا، یا میں آج کراچی جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، تو کیا گھر بیٹھے بیٹھے آپ پہنچ جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا ہے، اپنا رخت سفر باندھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، بس سٹاپ تک جانا ہے، کسی گاڑی، بس یا وین میں بیٹھنا ہے، سفر کرنا ہے، کئی رستوں، چوراہوں، سڑکوں سے گزر کر آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے، اور منزل پہ پہنچ کر بھی جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں، وہ مقصد پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا بھی کوئی یقین نہیں، لیکن اس کے باوجود جانا ہے، لازمی جانا ہے۔ اگر آپ گھر میں ہی سوچیں کہ پتہ نہیں مجھے کامیابی ملے گی کہ نہیں، بالفرض آپ نے ایک انٹرویو دینا ہے کسی اچھے تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن کے لیے، یا کسی بہت بڑے ادارے میں نوکری کے لیے، تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے کامیاب نہیں ہوں گے، آپ جائیں گے، اس کے لیے تیاری کریں گے، انٹرویو دیں گے، کوئی ٹیسٹ دیں گے، تو ہی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو فقط گفتار کا غازی بننے سے بات نہیں بنتی، کردار کا غازی بننا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہنا بے وقوفی ہے۔ کامیابی ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، کم از کم کوشش تو کریں۔ یاد رکھیے کہ کوشش کر کے ناکام ہونا کوشش نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے، کہ ناکام ہونے کے باوجود بھی وہ کوشش، وہ محنت، وہ مشقت آپ کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا، کبھی تھکن کا کبھی فاصلوں کا رونا ہے، سفر کا حوصلہ مجھ میں نہ رہ سکا باقی۔ تو جس میں تھکن کا اور فاصلوں کا رونا ہو، جس میں حوصلہ نہ رہے سفر کرنے کا اور ہمت بڑھا کر آگے بڑھنے کا، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں کی عام رائے ہوتی ہے کہ یہ لوگ نکمے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں۔ آخری پوائنٹ
کہ سست اور کاہل مسافر اپنے قافلے کے لیے باعث سے شرم ہوتے ہیں۔ یہی بات شاعر نے اس شعر میں کہی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے پیچھے رہ گیا، جس سفر میں ہم اکٹھے ساتھ چلے تھے میں ان کا ساتھ نہیں نبھا سکا، میں ادھر ادھر کی رنگینیوں میں کھو گیا، دائیں بائیں کے جلووں میں گم ہو گیا، مختلف تفریحات میں انٹرٹینمنٹ میں اپنا وقت ضائع کیا، اور میرا قافلہ مسلسل چلتا رہا، چاہے آہستہ آہستہ چلتا رہا، لیکن وہ منزل پر پہنچ گئے۔ میں بھٹک گیا، میں گمراہ ہو گیا، اور پھر میں اپنے قافلے کے لیے انتہائی شرم کا باعث بن گیا۔ اس شعر کے ساتھ ہم اس تشریح کو مکمل کریں گے۔ تھکے جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، یہ بھی آپ کے سلیبس کا سال اول میں حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے۔ تھکے جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ تو اگر رستوں میں کانٹے ہیں تو گلے مراد منزل میں ہے، یعنی مراد یعنی آپ کی خواہش کا پھول، آپ کی تمنا کا پھول اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کانٹوں پر چل کر جانا پڑتا ہے۔ یہ کامیابیاں، یہ کامرانیاں پھولوں پر چل کر نہیں ملتی، یہ پتھروں پر چلنا اور کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس شعر کی تشریح مکمل ہوئی۔ جہاں تک بات ہے آخری شعر کی تو وہ مقطع ہے، اور اردو کے پرچے میں مقطع کے آنے کے امکانات انتہائی معدوم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تشریح کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم 7ویں شعر کے ساتھ ہی اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔